So previously, we have actually learned about the historical perspectives of advent of Islam in the subcontinent, especially the way Muslims actually come here, start expanding their rule. और उसके बाद हम ये देखते हैं कि एक दफ़ा मुसलमानों का फातिह के तौर पर यहाँ पर आना, क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को पूरी एक डिटेल्ड हिस्ट्री बताई थी कि मुसलमानों के लिए सरजमीन नई नहीं थी। सब कुछ जो इस इलाके के साथ जो एक लिंक था वो या तो मैरीटाइम बेस्ड था या फिर वो इकोनॉमिक या आप कह दो कि ट्रेड बेस्ड था। तो वो तमाम लिंक्स डेवलप हुए फर्दर जब हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे इवेंट्स हिस्ट्री में नज़र आए कि जिस वक्त सरजमीन हिजाज से जो अरब की वो जो सरजमीन थी वहाँ से उस वक्त के जो हाकिम थे उन्होंने कुछ लोगों को भेजा। अब इस जगह पर भेजने के बाद जब यहाँ पर फर्दर वो जो आप कह दो कि सिविलाइजेशन के जो इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पर मज़ीद पड़ने शुरू हुए। पूरी एक हजार साल की हिस्ट्री को हमने थोड़ा सा टच किया था कि किस तरह से चीजें फर्दर आगे चलती हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि जहाँ वो इम्पैक्ट फैक्टर था, एक्सपेंशन था, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यूज थे और बहुत सारी चीजें थी, इस्लाम इस इलाके में तेजी से ना सिर्फ फैला बल्कि यहाँ पर लोगों जो कॉमन लोग थे, जो यहाँ के ले मैन थे, उन लोगों ने भी इस्लाम का या मुसलमानों के वो जो रंग थे, उनको जो कलर्स थे, वो तमाम जो इम्पैक्ट्स थे, उन एटीट्यूड के, उन बिहेवियर्स के, उनको एक्सेप्ट किया। वो ना सिर्फ एक्सेप्शन हुई बल्कि इस्लाम भी इस इलाके में तेजी से फैला। जब तेजी से फैला हमने कहा कि हर एक अरूज को एक जवाल होता है, लेकिन ये जो अरूज जवाल था ये इस्लाम को नहीं था। This rise and fall is actually related to that attitude of the society कि जो यहाँ पर आए किसी और जगह की आइडियोलॉजीज को लेके, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारी अपनी ही कोताहियों से, हमारी अपनी ही उस दी गई स्पेस से, हमारी उस दी गई इनकन्वीनियंट आप कह लो कि एक उस एटीट्यूड की वजह से हमें एक ऐसा डाउनफॉल देखना पड़ा कि वो लोग जो पहले से ऑलरेडी यहाँ मौजूद थे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज एंड देयर आइडियोलॉजी, उन्होंने दोबारा से पनपना शुरू कर दिया, उन्होंने दोबारा से अपनी उन रूट्स को मजबूत करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए बहुत सारी मूवमेंट शुरू की गई, जिसमें से एक तो बहुत मशहूर थी जिसकी वजह से पूरा हिंदुइज्म से या हिंदू बिलीफ से हट के एक नया रिलीजन भी निकला जिसको आज हम सिखिज्म कहते हैं। ठीक है, और उनकी जो तालीमात थी और जिस तरीके से बाकी चीज़ें इवॉल्व हुई, लेकिन मुग़ल एम्परर अकबर के आने तक चीज़ें अजीबो गरीब तरह की तब्दील हो चुकी थी। वो नया रिलीजन नहीं था, वो बल्कि सोशल ऑर्डर को तब्दील करने का एक तरीका था। सोशल ऑर्डर को तब्दील करने का एक तरीका किस तरह से था वो, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि अकबर ने जितने भी रिलीजन उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में मौजूद थे, उन सब की टीचिंग्स को, उन सब की प्रीचिंग्स को, उन सब की मेथडोलॉजीज को मिक्स करके एक और रिलीजन को कॉइन किया था। That particular religion have basically all attributes of Islam, of Jainism, of Hinduism, of Parsiism, of Sikhism, and other religions as like Christianity and एक और चीज है जिसको आप बोलते हैं जोइनस। तो जोइनस तो ये तमाम चीजें मिक्स होकर जिसको हम आज यहूदियत बोलते हैं। ठीक है, तो उन तमाम फीचर्स को मिक्स करने के बाद उनकी सोशल एप्लीकेशन की थी। वो जो सोशल एप्लीकेशन थी दैट वाज दिस मच डेंजरस कि उस वक्त वहां पर एक बकायदा तौर पर सर्वाइवल मिशन स्टार्ट हुआ था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज बेसिकली द सर्वाइवल स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम्स एंड द डाउनफॉल ऑफ द इस्लामिक सोसाइटी। क्योंकि रिलीजन या आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इट इज लिंक्ड विद ऑल योर सोशल नॉर्म्स। आप किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर क्या रवाज मजबूत हैं, किस तरह के रवाज जो हैं उनको प्रैक्टिस किया जाता है, उनको चलाया जाता है। हमारी ये जो पर्टिकुलर पाकिस्तानी सोसाइटी है ये इंडियन सोसाइटी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है।
اگر بہت سارے لوگ یہاں پر یہ کہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا میں تو کچھ مختلف نہیں ہے، ہمارے تو کھانے ایک جیسے ہیں، ہمارا رہن سہن ایسے نہیں، بہت زیادہ کلوزلی اگر آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کرو تو دین دے آر دا ڈفرنسز. مین وائل اگر آپ کو یہاں کوئی ڈفرنس فیل نہیں ہوتا، یو کین مکس اینڈ میچ آل دا سوشل نارمس، آل دا سوشل سیٹنگس آف our society to the society of our another neighbor named as China. ٹھیک ہے، تو جو سوسائٹی یا سوشل نارمس ہیں، جو آپ کی سوسائٹی کی جو انٹریکشن ہے، اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ کہ ریلیجن بھی اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت ایک ڈیپ ایک اپنا امپیکٹ چھوڑتا ہے. تو ہم مسلمس ہیں اور جو دوسری طرف تھا وہ ریلیجن ڈفرینٹ تھا. اب جو اٹیمپٹ اکبر نے دی تھی دیٹ واز دس مچ ڈینجرس کہ اس کے مقابلے میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. آپ لوگوں کے لیے یہ نام فیملیئر ہوں گے، کوئی نیا نام نہیں ہے، ہم آپ لوگ پہلے بھی پڑھتے آئے ہو، ہم جیسے ان کو ایک دفعہ ٹچ کریں گے اور آگے جائیں گے. ٹھیک ہے، آج کے ہماری جو پرسنالٹیز ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے وہ وہی ہیں شیخ سر ہندی، شیخ احمد سر ہندی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید. تو یہ تین پرسنالٹیز کو ہم نے دیکھنا ہے جنہوں نے بیسیکلی اس وقت کے جو مغل امپائر تھے، اس وقت کی جو رولرشپ تھی، ان کی سوشل پالیسیز کو نہ صرف کرٹیسائز کیا تھا بلکہ اس وقت کی جو مسلمان تھے ان سب کو ایک امید دلوائی تھی کہ یو مسٹ ہیو ٹو اسٹینڈ رائٹ ناؤ، otherwise it would be really difficult for you to survive and stand again against this brutal and the bigot stand of the Hindus and the social factors. اب سب سے پہلے ہمارے پاس وہی چیزیں ہیں کہ اکبر کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے سوشل کنڈیشنز بہت زیادہ عجیب و غریب ہو چکی تھی، اور ان تمام پالیسیز کو جو کہ دین الہی کی شکل میں اکبر نے لے کے آیا تھا، اس میں ایک اور چیز سامنے آنی شروع ہو گئی تھی جن کو ایتھیسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. ایتھیسٹ were somehow they were different from even Hindus. کیونکہ ہندوز جو تھے ان کی somehow وہ ایک بھگوان کے اوپر یا پھر جو ان کے دیوتا ہیں، وہ جتنے بھی ان کی وہ جو ایک غیر مرئی یا پھر غیر الہامی ان کی ایک بلیوز ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے تھے. بٹ دا ایتھیسٹ have actually no belief on the God. ان کے نزدیک یہ جو دنیا ہے یہ شاید کسی اور فنومینا سے نظر آئی یا کسی اور فنومینا سے مارد وجود میں آئی، خدا کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز تھی یہ بیسیکلی دین الہی کی شکل میں وہ جو ایک مکس ایک اس نے جو کچڑی بنا دی تھی تمام ریلیجنس کی ٹو کنٹرول دا سوسائٹی. کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ جو اکبر کی مدر تھی شی واز ہندو. اکبر کی شادی بھی جس خاتون سے ہوئی تھی ان میں سے کافی ساری ہندو خواتین تھی. سو یہ جو ایک امپیکٹ تھا اس کے اوپر بچپن سے. اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اکبر جو بادشاہ تھا ہی بیکم کنگ، ہی بیکم رولر، ہی بیکم ایمپرر آف سب کانٹیننٹ دا گریٹر انڈیا. ہی بیکم رولر ایٹ دا ایج آف 9. تو آپ خود دیکھو کہ ایک 9 سال کا بچہ اگر پورے کے پورے علاقے کے اوپر قابض ہو جائے اور اس کے بعد اس نے خود تو مطلب really have no that sense، لیکن اس نے جس طریقے سے تمام چیزوں کو چلانا ہے وہ سب کچھ کسی اور کے فیڈنگ ہوگی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی مدر کا اور بعد میں اس کی جو وائفس تھیں ان کا بہت بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا اس کے تمام پالیسیز میں. قصہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، اس کے جتنے بھی وزراء تھے they were also belong to different other religions جس میں اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کا یا وہ مسلمان نہیں تھے. تو ان تمام چیزوں نے اس حد تک چیزیں خراب کی تھیں کہ اس وقت کے جو مجتہد تھے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. ان میں سب سے امپورٹنٹ نام مجدد علی ثانی کا ہے جن کو ہم شیخ احمد سر ہندی بھی بولتے ہیں. سر ہند سے ان کا تعلق تھا. اور آپ لوگوں نے پہلے بھی شور آپ لوگوں نے جو پہلے اپنی پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 میں یا پھر فرسٹ یا سیکنڈ میں پڑھی ہوگی، اس میں
آلموسٹ ساری یہی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے. لائک ہز ٹائم از بیسیکلی فرام 1564, اور یہ وہ ٹائم تھا and he was born in the eastern capital of the Punjab, that was basically Sirhind. اور یہ وہ ٹائم تھا جب جو مغل emperors تھے they were actually fighting against the Mongols as well. آپ لوگوں نے منگولز کے بارے میں تو مطلب آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. یو نو ویری ویل کہ تبت اور جو ناردرن چائنا تھا وہاں پر یہ لوگ پائے جاتے تھے جن میں ہلاکو خان اور چنگیز خان وغیرہ موجود تھے. تو بیسیکلی چنگیز خان اور ہلاکو خان کے ٹائم پیریڈ تھا یہ, اور دے ور دا باربیرک رولرس, اور انہوں نے بہت سارے اٹیک کیے تھے نہ صرف ہند کی طرف بلکہ آل اوور دا سینٹرل ایشیا ایز ویل. سو انہوں نے جو شیخ سرہند تھے یا مجدد الافسانی جو تھے, ان کے ٹائم پیریڈ میں جو سوشل کنڈیشن تھی انڈیا کی یہ بہت بری ہو چکی تھی. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جتنی تھیں, قرآن اور خدا کی وحدانیت اور ان تمام چیزوں پر پریکٹسز نہیں ہو رہی تھیں. اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا جو پریویس لیکچر تھا کہ محمد بن قاسم نے جس وقت اس علاقے میں آ کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور اس کے بعد وہ واپس چلا گیا, تو یہ he was not the last ruler who came actually here. بہت سارے ڈفرینٹ رولرز, بہت سارے دوسرے انویڈرز بھی آئے تھے اس علاقے میں. آپ میں سے جس کسی کا بھی مائک اوپن ہے پلیز خود کو میوٹ کر دیں. اٹس ریئلی اناپروپریٹ کہ میں آپ لوگوں کو ڈیلی یہ چیز منع کرتی ہوں کہ اپنے مائکس بند کریں. عبد المقید آپ کا مائک آن ہوا ہوا ہے. سو ہمیں محمود غزنوی کا نام نظر آتا ہے, ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں کا نام نظر آتا ہے جو محمد بن قاسم کے بعد اس علاقے میں آئے تھے. تو چیز یہ تھی کہ محمد بن قاسم کے بعد جتنے رولرز آئے تھے وہ اپنے اپنے ساتھ مختلف طرح کے علماء کو بھی لے کے آئے جنہوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا تھا. تو اکبر نے کرنا یہ شروع کیا تھا کہ جتنے بھی صوفیز تھے جو مختلف یا صوفی یا صوفیوں کی اولادیں جو تھیں کہ جو اس علاقے میں سب کانٹیننٹ میں اسلام پھیلا رہے تھے, ان سب کو اٹھا کے قید کرنا شروع کر دیا تھا. اور جو اینٹی اسلامک آؤٹ لیٹ تھا یا اینٹی اسلامک جو ایک طرح کی پریچنگ تھی اس کو اس نے پروجیکشن ان کی شروع کر دی تھی. اب دین الہی ایک طرف, دوسری طرف جو علماء حق تھے ان کو قید کرنا شروع کیا یا پھر ان کو قتل کروانا شروع کر دیا. اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو اس سوسائٹی میں کسی بھی طرح کا ایڈوانٹیج موجود نہیں تھا, کیونکہ جو اکبر تھا اس کی ماں ایک ہندو راجپوت تھی. تو جو راجپوتوں کا ایک پورا ایک اوور آل انفلوئنس سوسائٹی میں, ادھر اٹس ریلیٹڈ ٹو ٹریڈنگ, ادھر اٹس ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر, ہر جگہ پر ان راجپوتوں کا پورا ایک کنٹرول, پورا ایک انفلوئنس نظر آتا ہے. اب اس کے ساتھ ٹھیک ہے سوسائٹی میں جس طرح کی بھی چیزیں چل رہی تھیں سم ہاؤ ان کو کنٹرول کیا گیا یا ان چیزوں کو اگنور کر دیا گیا. لیکن جہاں پر کوشچن ایک آنا شروع ہو جائے خدا کی وحدانیت پر, شریعت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر, وہاں پر کوئی بھی کمپرومائز ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے. تو اس وقت جو چیز سب سے امپورٹنٹ نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی جو سوسائٹی تھی انہوں نے ایتھیسٹ ویلیوز کو ریجیکٹ کیا تھا. اور سب سے پہلے شیخ سرہندی نے اس وقت ٹو نیشن تھیوری کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ چیز دی تھی کہ جو ہندو راجپوت ہیں ان کا ہماری سوسائٹی میں جو مسلمانوں کی ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اور یہیں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ شیخ سرہندی کے مطابق the society with the concern and reached at the conclusion that the Muslims were not alerted against the attitude that will doomed over as a nation. To put an end this growing trend of joint nationalism, وہ جو آپ یہ کہہ لو کہ دین الہی کی شکل میں ایک جوائنٹ نیشنلزم کا ایک کانسیپٹ دیا تھا, اس کو نگیٹ کیا تھا. آپ لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی وحدت الوجود کی, اس کے مقابلے میں وحدت الشہود اسی چیز کو لے کے آئے تھے کہ for him the labor to keep alive the nation and religious identity of the Muslim. یہ جو ایتھیسٹ اٹیک تھا یا وہ جو دین الہی کا ایک اٹیک تھا اور وہ جو دوسری پالیسیز تھیں اس وقت کے رولر کی, اکبر کی,
ان سب سے الگ ہو کے مسلمانوں کو اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی پر غور کرنا پڑے گا. ادروائز اٹ وڈ بی ریئلی ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو not only survive as a society, but also it would be really difficult for Islam to survive at its original shape. تو وہ جو وحدت الوجود تھا بیسیکلی دس فلسفی اگین کہ sovereignty lies in the hand of Allah, اور جو کہ ہم خود کہتے ہیں بینگ مسلمان کہ اللہ ایک ہے اور تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں. آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کا ترجمہ دیکھا ہوگا, تو سورہ اخلاص میں بھی یہی والی بات کی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے, اس نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اس وہ جو ہے اس کو کوئی زوال ہے, وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. تو وحدت الوجود میں بیسیکلی جو کریشن ہے یونیورس کی یا اللہ کی خود کی ذات کی, اس کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا تھا. اور شیخ سر ہندی نے اوپنلی نہ صرف اس فلسفی کو, اس چیز کو ریجیکٹ کیا, بلکہ جو اپنی چیز پریزنٹ کی تھی وحدت الشہود, اس میں بھی نہ صرف اللہ اور اس کے مخلوق بلکہ اس مخلوق کی بھی جو سیپریٹ اینٹی ہے اس کے اوپر کام کیا تھا. ان تمام انفلوئنسز کے بعد ایک اور نام ہمارے سامنے آتا ہے, کیونکہ مجدد الافسانی کا انتقال ہو جاتا ہے, اکبر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور وہ جو کام چل رہا تھا, وہ جو ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی اور ایک ٹف ٹائم دیا تھا, somehow پیرالل ورلڈ میں وہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں. کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایونٹ, کوئی بھی چیز جو چینج ہونے والی ایلیمنٹ ہوتے ہیں, لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اسپیشلی جو سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ود ان اے نائٹ چینج نہیں ہوا کرتے. وہ تمام چیزیں ٹائم لیتی ہیں, سم ٹائمز اٹ ٹیک ایئرس اینڈ سم ٹائمز اٹ ٹیک سینچریز. تو جو امپیکٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ریلیٹڈ ٹو مجدد الافسانی, somehow دین الہی کا امپیکٹ ان کی پریچنگ سے, ان کے انفلوئنس سے کم ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا وہ کور نہیں ہوتا. انسان ایک فانی چیز ہے, انسان کو زوال آنا ہے. تو اکبر بھی نہیں رہا جس نے وہ چیز پریزنٹ کی تھی, اور 3 سال کے بعد اپنی اس تھیری کو پریزنٹ کرنے کے بعد ایتھیس کو, اور وہ جو کانسیپٹ تھا تھیری آف وحدت الوجود کو, اس کے مقابلے میں اپنی پریچنگز کو اور ٹو نیشن تھیری جو اس وقت کی تھی, کیونکہ جو وحدت الشہود تھی مجدد الافسانی کی, اٹ از آلسو نون ایز ٹو نیشن تھیری آف دیٹ ٹائم. مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمان اور ہندو الگ ہیں, ان کو ایک الگ ملک بنا دینا چاہیے, نہیں, وہ ملک کی بات نہیں تھی. اس میں یہ بات تھی کہ اگر ہم اسلام, اور وہ بات تھی حق اور باطل کی, وہ بات تھی اسلام اور غیر اسلامی مذاہب کی. تو جب آپ دو چیزوں کو سیپریٹ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو, وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کہلاتی ہے. اس انفلوئنس کو کم کرنے کے بعد فردر ہم آگے چیز جو دیکھتے ہیں, تب ہمیں مجدد الافسانی کے بعد شاہ ولی اللہ نظر آتے ہیں. اکبر کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب جو ہے وہ رول کرتا ہے, اس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے. کیونکہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے واز لٹل بٹ soft towards all those you may say preachings of Islam. اور وہ جو علماء کی طرف سے وہ جتنے بھی اکبر نے قید کیے تھے وہ سب کے سب ریلیز کیے تھے اورنگزیب نے. نہ صرف ریلیز کیے تھے بلکہ اس نے ان کے جو ماہانہ وظیفے ہوتے ہیں ان کو بھی لگایا تھا. لیکن ان تمام کنڈیشنز کے بعد وہ جو سچویشن بعد میں نظر آتی ہے, سیریس پرابلمس دوبارہ سے کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اسلامک پریکٹسز دوبارہ سے ہمیں دیکھنے نظر آنے لگ جاتی ہے. تو اس وقت جو ہمیں اس وقت کے جو رولر یا اس وقت کے جو مجتہد تھے جنہوں نے تمام چیزوں کو, مجتہد تو نہیں, آپ یہ کہہ لو کہ اس وقت کے جو ایک صوفی تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کو ریزالو کر کے مسلمانوں کے لیے ایک اور امید کے طور پہ نظر آنے شروع ہوئے تھے, انہوں نے اس کا پولیٹیکل سولوشن نکالنے کی کوشش کی تھی. ریلیجیس سولوشن اس طریقے سے نظر نہیں آتا ہمیں, لیکن شاہ ولی اللہ ایکچولی پرووائڈیڈ ایٹ لیڈرشپ آف دا مسلمس ٹو کریٹ پولیٹیکل اویئرنیس, political awakening in the Muslims
but he also gave that important standpoint to Muslims as well. کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ جو علماء تھے ان کے ساتھ بڑا اچھا سلوک شروع ہو چکا تھا، لیکن جو علماء تھے وہ لوگوں کو سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہی گائیڈ کر سکتے تھے. دے کین ناٹ گائیڈ دیم آن دا پولیٹیکل بیسس، کیونکہ وہ مذہب کہ جو اکبر سے پہلے شروع ہو چکا تھا، جہاں جو ہندو اور اسلام کے مجموعے سے تھا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کل کے لیکچر میں بتایا تھا کہ اسلام جو ہے وہ بھائی چارے کا، محبت کا، رواداری کا اور اخوت کا درس دیتا ہے، جبکہ یہ چار چیزیں ہندوازم میں موجود نہیں تھیں. تو جس وقت بہت زیادہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، تب ہندوؤں میں اس چیز کو خطرہ محسوس ہوا تھا. انہوں نے بھکتی موومنٹ شروع کی تھی. وہ جو بھکتی موومنٹ تھی وہ شاہ ولی اللہ کے ٹائم تک اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ باقاعدہ مسلمانوں کو بھی سکھوں نے ایک طرح کا تھریٹ لینا شروع کر دیا تھا. اور وہ جو تھریٹ تھا وہ بیسیکلی پولیٹیکل تھریٹ تھا. اور اسی ٹائم میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو مرہٹاز تھے، اس وقت کے جو سکھ جو رولرز تھے، اس میں بہت سارے لوگوں کے نام نظر آتے ہیں ہمیں ہسٹری میں. دے ایکچولی ٹیک اے اسٹینڈ اگین مسلم. نہ صرف مسلمس بلکہ جو مغل رول تھا، جو مغل امپائر کا جو کیپٹل تھا، اس کے اگینسٹ بھی بہت ساری وارز شروع کرتی تھیں. وہ جو وارز تھیں، وہ جو ملٹری اسسٹنس تھی جو مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں نظر آ رہی تھی مسلمانوں کی سائڈ سے، اس میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا تھا. اب یہ تمام چیزیں تھیں کہ جس میں ایک طرف آپ کا سوشل فرنٹ ہے، دوسری طرف آپ کی ریلیجیس فرنٹ ہے، اور تیسری طرف آپ کا ایک اور محاذ شروع ہو جاتا ہے جو آپ کا پولیٹیکل فرنٹ تھا. مطلب پہلے وہ صرف اور صرف آپ کے ریلیجن پہ یا ریلیجیس نارمس کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، لائک اللہ کے وقت سے انکاری تھے، یا پھر وہ آپ کی ہی جو اوور آل آپ کی پریکٹسز تھیں معاشرتی طور پر، ان کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے. لیکن اب ان کا مقصد آپ کے رول پہ، جو مسلمانوں کا رول تھا، وہ جو مغل رول تھا، اس کی اگینسٹ اسٹینڈ لینا تھا. سو اب جو یہ تین محاذ سے ان سب کے اوپر شاہ ولی اللہ نے تھوڑا تھوڑا کام کیا. ہی آلسو پریزنٹڈ ہز ورکس ریلیٹڈ ٹو دی سچویشن. اور ان کی جو ایک کتاب ہے، اٹ از آلسو نون ایز خلافت الخلیفہ، اور جو دوسری کتاب تھی اس کا نام تھا ازالت عاقفہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے قرآن کی بھی تفسیر لکھی تھی. اور قرآن کی تفسیر کے علاوہ انہوں نے اپنے جو بیٹے تھے ان کے دو، ان کو ایک شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، ان دونوں کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جو لوگوں کی جو آپ کہہ لو کہ فلاح و بہبود ہے اس کے لیے کام کروانا شروع کر دیا تھا. مطلب he was not alone basically, his sons were there with him. اور ان تمام چیزوں کا اثر ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سوسائٹی پر چیزوں کا ایک دم امپیکٹ نہیں ہوا کرتا. وہ جو امپیکٹ تھا وہ ود ایجوکیشن چینج ہونا تھا. اس کے لیے شاہ ولی اللہ نے اپنا مدرسہ بھی اسٹارٹ کیا، اور اپنی ان ٹیچنگس کو، اپنی ان پریچنگ کو جو کہ ریلیجیس نیشنلسٹ سے ریلیٹڈ تھی، اس چیز کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کی، دیٹ واز اباؤٹ دا جہاد. کہ یہ جو پولیٹیکل فینیٹکس ہیں، یہ جو پولیٹیکل بگاٹس ہیں، those are not only attacking at the religious and the social norms as well. ان کا مقابلہ صرف اور صرف آپ تعلیم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ نہیں کر سکتے، اب ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا ہے. سو ان کے پیرالل ٹائم پر ہی ایک اور نام ہمیں نظر آتا ہے. he was basically سید احمد شہید بریلوی. سید احمد شہید بریلوی was born in Berala and he belongs to military. ان کا مطلب اس وقت کی جو فوج تھی، مغل فوج جو تھی، اس سے تعلق تھا. اور انہوں نے اپنا جو کیریئر تھا وہ بحیثیت ایک گھڑ سوار کے طور پہ شروع کیا تھا. کیونکہ جو اس وقت کی جو ملٹری تھی اس کے مختلف لائک جو آرٹلری آج کی ہوتی ہے یا انفینٹری ہے، اس طرح اس وقت بھی مختلف جو شیپس تھیں اس کے طور پہ اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا. اور بہت سارے، اب یہ وہ ٹائم تھا جب سید احمد شہید بریلوی یا پھر شاہ ولی اللہ جس ٹائم تھے، یہ وہ ٹائم تھا جب ہندو، سکھ، پارسی، مراٹھاز، یہ ڈفرینٹ اینٹیز ہیں جو پولیٹیکل نیمز کے طور پہ ہم نام لے رہے ہیں.
ان کے ساتھ ایک اور پاور ہندوستان آ چکی تھی, دیٹ واز برٹشرس. اور برٹشرس نے آ کے, although I told you earlier, ہم یہاں پر ٹریڈنگ پرپز سے آئے تھے. مین وائل, کیونکہ جو ہندوستان تھا, اٹ از نون ایز گولڈن اسپیرو ٹو دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم, ان دا اینشنٹ ٹائم, کیونکہ یہاں پر ورلڈ کوالٹی کراپس اویلیبل تھیں اس وقت بھی اور آج بھی, اور بہت ساری ایسی چیزیں مسٹیریس, جو ایک آؤٹ لک تھا ہندوستان کا, وہ پوری دنیا میں موجود تھا. سو برٹشرز بھی ٹریڈنگ پرپز سے ہی آئے, ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے یہاں پر بنائی, لیکن وہ جو مقصد تھا وہ صرف ٹریڈنگ نہیں تھا. دے آلسو اسٹارٹ creating their political influence as well. اور وہ جو political influence ہمیں نظر آتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہم آلریڈی ایک سوشل اور پولیٹیکل اور ریلیجیس ٹسلز میں موجود تھے, تو ہماری ویکنیسز کو بہت اچھے سے یوز کیا تھا اس وقت برٹشرس نے, اور دے ایکچولی اسٹارٹ کریٹنگ دیئر اون انفلوئنس. اور جو ہمیں سید احمد شہید بریلوی کے جو ٹائم پیریڈ میں چیزیں نظر آتی ہیں, جس طریقے سے مسلمان جہاد کر رہے تھے, اور پیرل ورلڈ میں صرف ہم نہیں تھے, ایک جو آپ کا ایسٹرن جو فرنٹ ہے, جو میسور, اور آپ لوگوں نے حیدر شاہ کا نام, حیدر علی کا نام سنا ہوگا, آپ لوگوں نے ٹیپو سلطان کا نام سنا ہوگا. they were actually fighting against those names, those bigots, those Hindu fanatics in the eastern part of Hind, جبکہ جو ویسٹرن اور ناردرن پارٹ ہے ہندوستان کا, وہاں پر بیسیکلی سید احمد شہید اور اس طرح کے دوسرے نام لڑ رہے تھے ان تمام لوگوں کے اگینسٹ. سو ایک جنگ کا آغاز کیا گیا, اینڈ اٹ از بلیوڈ دیٹ سید احمد who belongs to Punjab, he liberated many areas from the Sikh, from the upper parts of Punjab and many other parts of the KPK. اب ایک بات یاد رکھیے کہ سکھوں کا رول صرف پنجاب میں نہیں تھا, دے ور ایکچولی وہ پھیل چکے تھے آلموسٹ تقریباً سارے پنجاب میں, سارا KPK ان کے انڈر کنٹرول تھا, کیونکہ جس طرح ہماری ایکسپینشن ہوئی تھی مسلمانوں کی, اسی طرح سے سکھوں نے بھی ایکسپینشن اپنی سٹارٹ کرنی شروع کر دی تھی, اور تقریباً 600-700 سال کے اندر انہوں نے بہت بڑا ایک حصہ جو تھا وہ اپنے کنٹرول میں کیا تھا. ڈوگرا راج کے بارے میں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا, جب بھی آپ نے کشمیر کے کو پڑھا یا کشمیر کے بارے میں بات کی. سو بیسیکلی ڈوگراز ور دا کشمیریز, اور کشمیر, پنجاب, آپ کو یو پی, اور جو ناردرن, آج کا ناردرن انڈیا ہے, وہاں کے کافی سارے پروونسز, پاکستان کی سائڈ سے اگر آپ دیکھیں تو جو KPK ہے, یہاں تک ان کا رول موجود تھا. سو بیسیکلی ایک جو جنگ ڈکلیئر کی تھی, کیونکہ ان کا جو رول تھا وہ اگینسٹ پولیٹیکل, ریلیجیس اور سوشل وہ جو گینز کے لیے بنایا گیا تھا, ان کے اگینسٹ, اس ان اسلامک فورسز کے اگینسٹ شاہ ولی اللہ کے ساتھ مولانا اسماعیل اور مولانا عبد الحی, ان کے نام بھی نظر آتے ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ رائے بریلی کے, جو کہ پنجاب کا ایک, اب رائے بریلی بیسیکلی انڈین پنجاب میں موجود ہے, تو رائے بریلی کے مقام سے ان کے 6000 فالوورز نے مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے جہاد کی نیت سے اس ان اسلامک ریجیم جو کہ مسلمانوں کے خلاف تھا, جو کہ سکھ ڈومینیشن کے اگینسٹ تھا, وہ شروع کیا. اور نوشیرہ, جو آج ہمارا پاکستان کا حصہ ہے, نوشیرہ کے مقام پر پہنچ کے سب سے پہلے انہوں نے اپنی فورسز کو سیدھا کرنا شروع کیا, اور اس کے بعد ایک جنگ شروع ہوئی تھی اکھورا کے مقام پر 1826 میں. اب اکھورا بیسیکلی ہمارا KPK میں ایک جگہ ہے, اور یہاں پر مجاہدین کو ایک عجیب و غریب قسم کی فتح ہوئی تھی, بیکاز ارلیئر اٹ واز ناٹ ایزیوم کہ مسلمانوں کو فتح بھی ہوگی, کیونکہ 6000 ہمارے پاس صرف ٹروپس تھے, 6000 سپاہی تھے, اور وہ 6000 سپاہیوں کے ساتھ آپ جس وقت ایڈوانس کرنا شروع کرتے ہو, تو ایک ٹائم یہ آتا ہے کہ آپ کو خود بھی شاید اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ شاید ہم جیت جائیں, کیونکہ آپ کا مقابلہ اپنے سے بہت بڑی فورس سے تھا. اب مسلمان ایک فتح لینے کے بعد جو مزید علاقوں کو, یہ پہلی فتح تھی جو اکھورا کے مقام پر, جو نوشیرہ تھا, اکھورا نوشیرہ, they were basically few miles away from both points. اب وہاں سے مسلمانوں کو ایک مزید
جو ایک کامیابی تھی وہ ملی, اینڈ دے ہیو ایکچولی proceeded towards Peshawar, which was the capital of the then NWFP, the then KPK. اور وہاں پر جو اصل مارکا تھا, اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ایک غداری ہوئی, اور بالاکوٹ کے مقام پر سید احمد شہید کو شہید کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اب ان کے پیرالل although ان کا جو بیسک موٹو تھا that was enforcement of Sharia, that was about the enforcement of Islamic preachings, Islamic rule once again, کہ جو مسلم سوسائٹی کے اوپر جو رولر بن کے بیٹھ گئے ہیں, ان اسلامک رولر بن کے بیٹھ گئے ہیں, ان سب کو ختم کرنا. لیکن اگر سید احمد شہید کو اس جگہ پر شہید بھی کر دیا تھا, اس کے باوجود چیزیں رکی نہیں تھی. اس کے مقابلے میں ہمیں نظر آتی ہے ایک اور فرائضی مومنٹ, جس میں مسلمانوں کو, جس میں بیسیکلی ایک اور صاحب کھڑے ہوئے تھے. ہی واز نون ایز حاجی شریعت اللہ, who actually started his Wahhabi movement in all over this part. اور جو فرائضی مومنٹ تھا, ان میں بیسیکلی جو ریئیکشن تھا اینٹی مسلم پالیسیز کا آف دا برٹشرز, اس کی اگینسٹ کھڑی کی گئی تھی. فرائضی موومنٹ واز ناٹ بیسیکلی اباؤٹ the Sikhs, it is not against the Hindus, it was against Britishers. کیونکہ برٹشرز, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, مین وائل وہاں پر انفلوئنس کریٹ کر چکے تھے. بٹ فردر جب ہم اس فرائضی موومنٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کام یہ تھا کہ اب آپ اپنے فرائض کی طرف جائیں, وہ فرائض جو اسلام نے آپ کو پرووائڈ کیے ہیں. تو حاجی شریعت اللہ کی اس ڈیلنگس کے بعد جو ایک وہابی موومنٹ تھی, وہ وہابی موومنٹ نہیں ہے, although جس میں لوگوں کو وہابیت کا درس دیا جاتا تھا. یہ وہابیت موومنٹ وہ وہابیت موومنٹ تھی کہ جس کے ساتھ وہابی پریچنگز کو سپریم کاؤنٹ کیا گیا تھا, کہ اس کے تھرو اگر ہم اسٹک ہو جائیں گے تو شاید ہم ان اسلامک اٹیکس ہیں کنٹینیوسلی, جو ہمیں 2-3 صدیوں سے فیس کرنا پڑ رہا ہے, ان کا ہمیں کاؤنٹر کریٹ کر سکیں گے. سو یہ 1850 تک یہ تمام چیزیں چلیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا جو امپیکٹ تھا وہ اسی طرح ڈیواسٹیٹڈ ہی رہا تھا. مسلمانوں کو کوئی خاص خواہ فائدہ نہیں پہنچا اس ٹائم تک, ان تمام مومنٹس تک. 3 پرسنالٹی ہم پڑھ چکے ہیں, ان 3 پرسنالٹیز نے جتنا کام کیا وہ سب کچھ شاید تھوڑے ٹائم کے لیے افیکٹو تھا, لیکن جیسے ہی ان پرسنالٹیز کی آنکھیں بند ہوتی تھیں, چیزوں میں دوبارہ سے بگاڑ شروع ہو جاتا تھا. وہ چاہے فرائضی موومنٹ تھی یا پھر وہ باقی دوسری موومنٹس تھیں. ابھی ہم نے 1950 تک کا سارا ٹائم پیریڈ کور کیا ہے ریلیٹڈ ٹو ہسٹری, سے کس طرح سے ایک رائز ہوا اینڈ دین دا فال ہٹ اس. ہمارا آج کا لیکچر یہیں پہ ختم ہوگا. آپ لوگوں کے جو کوئی بھی سوال ہیں وہ پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں.